औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मैं हूं असद जाफ़री। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आवाम की क्या सूरत हाल है, आवाम किस कदर परेशान है, क्या जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेहतर है या इससे पहले वाली हुकूमतें बेहतर थी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो तजज़िया और तबसरा लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ हबीब साहब। सीनियर तजज़ियाकार हैं, प्रोग्राम होस्ट भी करते हैं और उसके अलावा बिज़नेस कम्यूनिटी के ऊपर जो है वो कितने असरात हुए हैं इस महंगाई के या इस हुकूमत के, क्या ये हुकूमत जो है वो बिज़नेस मैनों के लिए फ़ायदा मंद है या नहीं है, इस हवाले से इलियास मजीद शेख साहब कारोबारी शख्सियत है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों शख्सियात में अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मियाँ साहब, आप बताइए कि पहली हुकूमतें सर बेहतर थी या अब की हुकूमत जो है ये आवाम के लिए बेहतर है? असल में जाफरी साहब मसला ये है कि कोई भी हुकूमतें जो है ना हुकूमत पाकिस्तान के अवाम के मयार पर पूरा नहीं उतर सकती। इसी वजह से पाकिस्तान में जो सियासी आदमी इस्तेहकाम है उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि तमाम हुकूमतें, मौजूदा हुकूमत जो कि एक तब्दीली का नारा लेकर आई थी, जो मामला को दुरुस्त करने का एक एजेंडा लेकर आई थी और इसी नाम पर उन्होंने वोट हासिल किए थे, वो भी अभी तक जो है वो नाकाम है डिलीवरेंस में। तो जब तक अवाम जो है वो मुतमिन नहीं होंगे उस वक्त तक पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा। यही तौर पर हम जो जब इलेक्शन में जाते हैं तो बहुत बड़े बुलंदोबाज़ दावे करते हैं और अवाम को बड़े सबज बाग दिखाते हैं, लेकिन जब उस पर एक अशरे शीर भी अवाम तक नहीं पहुंच पाता और अवाम स्टेटस को बल्कि उससे पहले से ज्यादा बदतर हालात का सामना करना पड़ता है उन्हें, तो वो फिर मायूस हो जाते हैं। तो ये मायूसी जो है वो हर आने वाले दिन में बढ़ती जा रही है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते इनका कोई किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। अगर कोई शेर था तो अगला गुस्सा उसके बाद उससे पिछला जो है उसने अपने पाकिस्तान में तसलसल नहीं है पॉलिसीज का। हुकूमतें जो होती है वो डंग टपाऊ का नाम नहीं होती, एक या 2 साल या 3 साल के नहीं। पाकिस्तान में जब तक अदारे मुतहर्रिक नहीं होंगे, जब तक आप बनाई जाएगी और ये बदकिस्मती ये रही है पाकिस्तान की हर आने वाली हुकूमत मुझे करते हैं उस पर वो काम करते हैं और लड़की तरक्की होती है, वो एक मुल्कों में अगर आप इलियास मजीद शेख साहब, आप बताइए सर कि आप इसको कैसे देख रहे हैं इस हुकूमत को? सर, कारोबारी हजरात के लिए क्या ये हुकूमत जो है फायदेमंद है? असद जाफरी साहब, मैं ये समझ रहा हूँ कि इससे बदतरीन गवर्नमेंट हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी। गवर्नमेंट है कहाँ, ये तो मुझे सवाल देना, इसकी रेट कहाँ है? ये बार बार सर जी रेट सर जी है, देखिए बात सुने, आप रेट की बात करें, यहाँ पे देखें बैरियर लगे हुए हैं, गरीबों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। सर कोई बंदा साइकिल चोरी कर लेता है सर, वो अंदर चला जाता है और कई यहाँ यही बात है कि यहाँ रेट है कहाँ, गवर्नमेंट है कहाँ? एक वजीर आला आपने पंजाब का बना दिया 12 करोड़ की आबादी का सूबा, जिसने कभी यूनियन काउंसिल ना चलाई हो। कहाँ है गवर्नमेंट? अच्छा, सबसे बड़ी राम, वो बंदा तकरीर नहीं कर सकता, 10 बंदों को अपना मैसेज नहीं दे सकता, वो आपका वजीर आला है। ओ खुदाया, कुछ तरस खाओ इस मजलूम अवाम पे, इस मासूम अवाम पे कि बेचारी बर्दाश्त करती जा रही, क्या करे? मुझे तो आता है, अफसोस होता है कि यार ये जो सिलसिला देखे,
ایک تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے. وہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ تبدیلی تھی کہ انہوں نے مارکیٹنگ کمپنی کو ہائر کی. انہوں نے کہا اس عوام کو یہ درد بھری باتیں کرو, یہ ان کے دل کو لگیں گی, آپ کو ووٹ مل جائے گا. اس والے سے وہ مارکیٹنگ کمپنی نے ان کو تقریر لے کے دی, انہوں نے عوام کو بات کی. یہ تو پروٹوکول لینے آئے ہیں. یار کوئی شرم کی بات ہونی چاہیے. 3 گاڑیاں آگے کرنی پیچھے کرنی, عوام کو آپ نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے. کہاں گورنمنٹ, کہاں ریٹ ہے؟ آپ بات کرتے ہو مافیا کی. مافیا ان کے اندر گھسا ہوا ہے, ان کے اندر گھسا ہوا ہے مافیا. وہ اس طرح کہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ چھائے ہوئے اس میں, وہ چھائے ہوئے ہیں. جی آپ یہ کہتے ہیں گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں. گورنمنٹ کہاں ہوتی ہے؟ اگر گورنمنٹ ہو تو کیا یہ بنے کہ 25 روپے کا پیٹرول بم کرا دیا گیا مظلوم عام, مصروم عام. سر جی کیا ہم کر سکتے ہیں؟ الیاس صاحب یہ بتائیے کہ سر عالمی امون کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں چونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کے اوپر ہوتا ہے, پھر کمپنیوں کو جو ہے وہ بڑھانا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے حکومت کا تو سر یہ موقف ہے. اب میرے محترم اسد جعفری صاحب, ہم لوگ مسموم ہیں, عوام ہماری مظلوم ہے, یا ظلم ہوتا جا رہا ہے, ہم برداشت کرتے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں اس وقت کرول آئل کی کیا قیمت ہے؟ جب پچھلی دفعہ گورنمنٹ نے 70 روپے یا 75 روپے پچھلی گورنمنٹ نے ریٹ لیا ہے تو اس وقت کرول آئل کی کیا قیمت تھی؟ آج کیا ہے؟ اس سے کم قیمت ہے آج بھی, جہاں 75 روپے یا 65 روپے تک. اصل بات یہ ہے کہ یہ جب تک ہمیں لیڈرشپ اچھی نہیں ملے گی. لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جیسے ترکی کی لیڈرشپ ہے, پہلے وہ کونسلر بنا, پھر وہ میر بنا, پھر صدر بنا. اسے عوام کے جذبات وہ تو دیکھیں ترکی کی مثالیں جو ہے اور دیگر سر دیگر جو ہے وہ لیڈران کی مثالیں جو ہے وہ تو عمران خان صاحب دیتے ہیں. لیکن یہ بتائیں پاکستان 72 سال ہو گئے سر پاکستان کو, تو پاکستان میں کبھی آپ کو ایوب خان صاحب ملیں گے, کبھی ضیاء الحق صاحب ملیں گے, پھر اس کے علاوہ بھٹو صاحب ظاہر ہے بہت بڑے لیڈر تھے, بے نظیر ہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب ہے, زرداری صاحب ہے. آپ کہاں سے لائیں گے ترکی جیسا لیڈر سر؟ میری بات سن لیں, آپ نے ابھی بات کی کہ بھٹو سے ہم شروع کر لیتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑا لیڈر تھا, آپ نے کہا, میں نہیں کہتا. ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی نیشنل ملے کی, جس سے کاروباری طبقہ نے بائیکاٹ کر دیا. کاروبار نہیں, انویسٹمنٹ نہ آئی, کاروبار رک گئے, انویسٹمنٹ رک گئی, بے روزگاری پھیل گئی. وہاں سے بربادی شروع ہوئی ہے. بھٹو کی گورنمنٹ کے بعد ہم دن بدن ہم ریورس جا رہے ہیں. ہم آگے نہیں جا رہے, ہم پیچھے جا رہے ہیں. آپ ریشو دیکھ لیں, کہاں کون سا ہمارا ایک بتا دیں شعبہ ٹھیک ہوا. اس وقت ڈالر کتنے کا تھا جب بھٹو کی گورنمنٹ تھی؟ آج کتنے کا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ 1 روپے کے 2 ریال ملا کرتے تھے, 2 ریال. یہ آپ 70 سے پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا, 1 ریال کے جب ان کی بھٹو کے گورنمنٹ. اس کے بعد کیا ہوا؟ آج 46 کا, یہاں سے 44 کا 1 ریال ہے. 44 کا, یعنی کیا 88 گنا آپ کی کرنسی نیچے آ گئی. 88 کتنا کم ہو گیا. آپ نے مذاق بنایا ہے, لیڈرشپ نہیں ہے. سر جی آپ اس کو بات سنیں, شیخ صاحب 2 سال ہو گئے عمران خان کی حکومت کو, اس کو تمام تر تباہی کا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. میں بھی ابھی صاحب کی طرف جاتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ کی طرف ہوگا. ایک منٹ اسد صاحب میری بات سنیں, اسد صاحب میری بات سنیں. ہم سلسلے نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرٹ سسٹم لانے میں, ادارے مضبوط کرنے میں آئی ایم کو زیادہ چاہیے؟ کیا ان کو ورلڈ بینک سے زیادہ چاہیے؟ کس سے زیادہ چاہیے؟ آپ ایک ایس ایچ او میرٹ کو لگا دیں, ایک ڈی سی میرٹ کو لگا دیں, آپ دیکھیے گا ملک کہاں ترقی نہیں کرتا. کیا ان کو پیسہ چاہیے, سرمایہ کاری چاہیے؟ لا ہے ہی کوئی نہیں. کس ایک بندے کا نام لے لیں, ایک بندے کی دیکھیں کہاں کس کو کبھی سزا ملی ہو. آپ ہم جتنے کیس بناتے ہیں سیاسی بناتے ہیں, 20 بندوں کا قاتل آپ کو لاہور میں گھومتا نظر آئے گا. یہ کہاں ہے؟ باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر ٹاپ 10 آ جائے اس کو پوچھتے ہیں بلا کے, بھائی تم بتاؤ تمہارے خلاف 10 پرچے کیسے ہو گئے, تم کیا چیز ہو؟ اس کو اسپیشل انکوائری ہوتی ہے, اس کو کیا جاتا ہے تم عوام کے لیے بہتر نہیں ہو, اسی کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے. یہ ہوتی ہے ریٹ گورنمنٹ. یہاں 100 پرچے والا بندہ گھوم رہا ہے اور جگہ بنا ہوا, اس کی پولیس کے اوپر چل رہی ہے, ہر جگہ چل رہی ہے. سر آپ شیخ صاحب آپ کی بات بالکل بجا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو ہے گزشتہ 2 سالوں سے ادارے جو ہے 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ادارے لگے. میاں صاحب آپ بتائیے, میاں صاحب سے ایک جو ہے میاں صاحب یہ بتائیں کہ یہ 2 سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کو, آپ اس کو کامیاب دیکھ رہے ہیں, ناکام دیکھ رہے ہیں. اب تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے نالائق جو ہے وہ حکومت ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی. سر کیا کہتے ہیں؟
بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ نارمل حالات میں مارج وجود میں نہیں آئی. یہ معروضی حالات ہیں اور وہ حالات جو ہیں ہر آنے والے دن میں دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کورونا کی وجہ سے رہی صحیح کسر بھی جو ہے وہ نکل گئی ہے. تمام شعبہ زندگی جو ہے وہ اس وقت مفلوج ہے. جو چل بھی رہے ہیں وہ رینگ رہے ہیں, چل نہیں رہے. تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. ہم اس میں سروائیو کر جائیں بہت بڑی بات ہے. عمران خان چونکہ اس طرح کا روایتی سیاستدان نہیں ہے جس طرح کے یہاں تقاضے ہوتے ہیں سیاست کے, جس طرح کی لیڈرشپ آتی رہی ہے, تو ایک تو وہ سوشل نہیں ہے, لہذا ہم اس کا کوئی اس طرح کا امپیکٹ نہیں بن سکا کہ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ روزانہ جو ہے وہ کسی نہ کسی سے جوڑ توڑ کر رہا ہو, کہیں آ رہا ہو, کہیں جا رہا ہو, کسی کی شادی میں جا رہا ہو, کسی کی غمی میں جا رہا ہو, اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے. دیکھیں اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ایک بات جو اس حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ پلس پوائنٹ ہے اس حکومت کا, باقی تو ہم اس کو جو ہے نیگیٹو پوائنٹ ہی دیں گے کیونکہ ابھی تک عوام جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. وہ جو اس کا پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان خارجہ محاذ پر ہمیں بے شمار کامیابیاں ملی. ہم جو ہے انڈیا کو ایکسپوز کرنے میں کامیاب ہوئے. ہم دہشت گردی سر اس میں ہماری حکومت کا کیا جو کردار انڈیا ہے نے سر؟ پاکستان پر مسلط سر ہے داخلی معاملات کے اوپر ہماری جو ہے یہ عمران خان ہو یا دیگر ان کا تو کوئی کردار نہیں ہے سر. اور آپ کا کردار ہے. نہیں سر وہ جن کا کردار ہے آپ کو بھی پتہ ہے. تمام ادارے جو ہوتے ہیں نا مل کر حکومت ہوتی ہے, اور جو اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوتا ہے اسی کا نام ہوتا ہے. نواز شریف نے خود جا کے ایٹم بم جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ نہیں کیا تھا. وہ پوری تمام جو ونگز ہوتے ہیں وہ ان کو ملا کر جو ہے حکومت بنتی ہے, اور جو اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے. تو پاکستان کا کوئی بھی ادارہ کوئی کام بھی کرے گا وہ اس کی ذمہ داری عمران خان پر ہوگی. اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر بھی ذمہ داری عمران خان پر ہے, اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر بھی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پر ہے. تو لہٰذا ہمیں, اور یہ دیکھ لیں آپ کہ چہرہ کس کا سامنے نظر آتا ہے. عمران خان نے بیرون ملک جا کے دبنگ قسم کی سٹیٹمنٹ دی, ہر فورم پر جو ہے وہ جا کے ناک کیا ہے اور ایکسپوز کیا پوری. آج جو دیکھیں نا جو فاشسٹ کہا جاتا ہے مودی کو, تو وہ اس کے پیچھے کیا وہ دبنگ سٹینڈ ہے. لہٰذا آپ یہ باقی دیکھیں, ہم یہ نہیں کہتے پاکستان میں برے حالات ہیں, اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے. ٹھیک میں مداخلت کر رہا ہے. پاکستان کے ساتھ جتنے کھلواڑ ہو گئے ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سازش اس کی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد افغانستان والے معاملے پر وہاں ایک پرنسپل اسٹینڈ لی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, اگر ادارے اور حکومت ایک پیج پر ہوں تو اس سے بہتری آتی ہے. ہم مہاجرائی افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان میں, بلکہ میں تو کہوں گا کہ عمران خان صاحب اس معاملے میں تھوڑا سا ہچکچا رہے ہونے چاہیے. اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے. پاکستان کی اپوزیشن ہے, یہ بیرون ملک سے نہیں آئے ہوئے. ان کو دیکھیں, ان کا کردار لوگوں نے دیکھ لیا, آپ کا کردار لوگ ابھی جج کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب دونوں اور تینوں فریق جو ہیں وہ عوام کے پاس جائیں گے تو عوام فیصلہ کر دیں گے کہ کون سا بہتر تھا کون سا غلط تھا. لہذا اس وجہ سے ہمیں جو ہے جہاں کسی کو کریڈٹ دینا چاہیے وہاں دینا چاہیے, اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے ناکامی اور صحیح. اچھا سر, جی میرا خیال ہے کہ آواز کا ایشو آ رہا ہے میاں صاحب کی طرف سے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پیٹرول کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پیٹرول بم جو ہے وہ عوام کے اوپر گرا دیا گیا ہے, تو یہ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مافیاز کے آگے انہوں نے گھٹنے ٹیک لیے ہیں. جب انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں کم کی تھی اس وقت پیٹرول جو ہے وہ نایاب ہو گیا تھا, مل ہی نہیں رہا تھا. تو پھر انہوں نے یہ ہے کہ قیمتیں بڑھا دی ہیں. ابھی جو ہے وہ
بہت سارے اس کے اوپر اعتراضات بھی ہیں، بلکہ اب تو لوگ یہ مذاق کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تو صبح گھر سے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ ملک میں تو مہنگائی ہو گئی ہے، اور خاتون اول کہتی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن لیں. یہ کس کو نوازا گیا سر؟ جی دیکھیں اسد جعفری صاحب، ہر چیز کی ایک بیس ہوتی ہے. ہم بزنس مین ہیں، ہم جب ایک فیکٹری کے لیے ہم ایک مینیجر رکھتے ہیں، اس کا کم سے کم 4 دفعہ اس کا انٹرویو ہوتا ہے، 4 دفعہ. پھر اس کو فیکٹری دیکھتے ہیں، پھر اس کی کارکردگی دیکھتے ہیں. یہاں جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، ملک دن دن ریورس ہوگا، آگے نہیں نکلے گا. ہمیں ابھی 73 سال ہو گئے ہیں جس سے ہم رول رہے ہیں. یہ پنجابی کہتے ہیں عوام رول رہی ہے. جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے بس میں کوئی بات نہیں ہے. جو محب وطن ہے وہ باہر چلے بیٹھے ہوئے ہیں. جو کہہ لیں کہ محب وطن، یہ محب وطن نہ ہوا جب میرٹ سسٹم نہ ہوا. اس میں میں ہر دفعہ کہتا ہوں کیا تکلیف ہے گورنمنٹ کو کہ ملک میں میرٹ پالیسی لے آئے. جیسے ہم بھی اپنی فیکٹری میں اس بندے کو ترقی دیتے ہیں جو بندہ اچھا کام کرتا ہے اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. میرٹ سسٹم ہوگا تو ملک کے معاملات حل ہوں گے، گورنمنٹ چلے گی، ہم بہتری طرف چلیں گے. جب اب ہر جگہ آپ نے سپارشی لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو آگ مارا ہوا ہے، لوگوں کی بددعائیں لگی ہوئی ہیں. ادارہ کیا ہے؟ آپ کس کو بولتے ہیں ادارہ؟ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، مافیا. یہ اصل مافیا ہے جو بزنس مین کو آگے رستے دکھاتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کام کرو اپنی جیب بھرنے کے لیے. آپ 50,000 دو، گورنمنٹ کی جیب 1 کروڑ روپے کا نقصان آپ کو یہ مافیا کر دے گا. ان کی آنکھوں میں سینہ ان کا سیاہ ہو چکا ہے. مافیا باہر نہیں نہیں بیٹھا. تو الیاس مجید شیخ صاحب آپ سرکار بزنس مین ہیں، الیاس صاحب آپ بزنس مین ہیں، اور آپ کی جتنی بزنس مین برادری ہے وہ جو ہے وہ عمران خان کے ارد گرد مافیاز تو سر وہ ہے. پھر اس کا مطلب ہے اس میں عام عوام کا کیا قصور ہے؟ یہ مافیاز جو ہیں بیسیکلی جو ان کے فائنانسر ہیں، یہ آپ جیسے لوگ ہیں نا سر جو پیسے لگاتے ہیں ان کے اوپر. میری بات سنیں. یہ جو مافیا ہے نا، ایک ایس ایچ او علاقے کا انچارج نہیں ہوتا. کوئی بدماش آگے نہیں کر سکتا، ایک بدماش اس کے آگے نہیں بول سکتا. ہم نے پروموٹ کیے ہوئے، میں بات کرتا ہوں کہ جو مافیا ہے نا، اصل مافیا گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ رستہ دکھاتے ہیں، ایسے کرو ایسے کرو اپنی جیب بھرنے کے لیے. ان کو ملک کا انٹرسٹ نہیں ہے. ورنہ کیا کیسے ہو سکتا ہے ایک بزنس مین غلط کام کر دے جب تک ادارے مضبوط ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ لوگ اندر گھسے ہوئے ہیں، وہ رستے بتاتے ہیں. میں ایل ڈی اے کی مثال دیتا ہوں. ایل ڈی اے لاہور ڈیولپمنٹ ترقیاتی ادارہ جس کو بولتے ہیں. آپ اندر جائیں گے، آفس کو آئے آپ سے 500 روپے لے گا تو اندر گھسنے دے گا. وہاں ڈی جی کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ادارے میں؟ اس کو پتہ نہیں چل رہا لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ہر جگہ انہوں نے سیٹیں بکتی ہیں، تھانوں کی سیٹیں بکتی ہیں. پہلے جب بتا کہ تھانے لگے گا وہاں پیسے دے کے، تو وہاں اگر پیسے نہیں لگے گا رشوت نہیں لے گا. بولے کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس میں کیا آپ جاوید صاحب آپ فیکٹری چلاتے ہیں، آپ میرٹ کا خیال نہیں رکھتے. ہم اپنا میرٹ کا خیال رکھتے ہیں. ہم بندہ رکھتے ہی وہ جو بندے کو محنت آتے ہو. یہ جتنا دل چاہے اس کو دے دیا. اب ایک بندہ یونین کونسل نہیں چلا سکتا. آپ یونین کونسل اس کا کبھی چلائی نہ ہو، اس کو وزارت اعلیٰ دے دی. 14 کروڑ 13 کروڑ کی آبادی کا صوبہ دے دیا جو تقریر نہیں کر سکتا، 4 بندوں کا کے بول نہیں سکتا. کیا آپ نے مذاق بنا لیا ملک کو ایک دوسرے کو بلائش کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ تنقید بنانے کے لیے؟ اس کا کوئی وائرس نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں صاحب جاوید صاحب؟ یہ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں؟ ہر ادارہ موجود ہے پاکستان میں، ہر ادارہ، لیکن اس میں کرپٹ ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس میں کوئی ماندار افسر آ جاتا ہے اس کو پاگل کہہ کے اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے، اس کو زیادتی کی جاتی ہے، اس کو گھر بھجوا دیا جاتا ہے. بتائیں نا کیا آپ الیاس صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں. میاں صاحب آپ یہ بتائیے کہ عمران خان نے یقینی طور پہ عوام سے وعدے کیے تھے کہ ہم عدالتی نظام ٹھیک کریں گے، پولیس کا نظام ٹھیک کریں گے، اداروں کو بہتر بنائیں گے، گورنر ہاؤس کو جو ہے وہ تعلیمی ادارہ یونیورسٹیز میں تبدیل کر دیں گے سر. لیکن 2 سال گزر گئے ہیں، کوئی اس طرح کے جو ہے وہ چیزیں سامنے نہیں آئی سر، کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. نہیں، آپ نے درست کہا کہ اسی وجہ سے جو ہے وہ عوام مایوسی پھیل رہی ہے نا، کہ جو جس قسم کے باتیں ان میں بہت حد تک ناکامی ہوئی ہے. لیکن اس کا سارا الزام جو ہے پھر معیشت پر نہیں ڈالا جا سکتا. بعض چیزیں دیکھیں اس طرح بھی ہیں کہ آپ بغیر پیسوں کے بھی ہو سکتے ہیں. گڈ گورننس جو ہے وہ کوئی تقاضا نہیں کرتی کہ اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. وہاں صرف آپ کے بلین کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک طرف یہ بھی شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو اپنی فیکٹری میں ترقی دیتے ہیں جو
کام کرتا ہے، لیکن پاکستان کا سرکاری ملازم جو ہے وہ ریاست کا اپنے آپ کو دبا سمجھنا ہے، وہ تو کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ اس کو سیلری ملتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ تو میرا حق تھا، اوپر سے جو کمائی ہے وہ اصل میری کمائی ہے۔ تو جہاں یہ سوچ ہو، یہ معاشرہ بلیک میلروں کا معاشرہ ہے، یہ چوروں کا معاشرہ ہے، یہاں ہر بندہ دوسرے کو جو ہے وہ اس کی کمزوریاں ڈھونڈتا ہے اور اس کی کمزوریاں دکھا کر اس کو بلیک میل کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ پاکستان کا سرکاری ملازم جو ہے وہ اس کو احساس ذمہ داری ہے ہی نہیں، اور اگر ہم بطور قوم جائزہ لیں تو پھر ہمیں بھی جو ہے ہم صرف اپنے حقوق چاہتے ہیں، ہمیں معاشرے نہیں چلتے، اس وقت تک بہتری نہیں لائی جا سکتی۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ سرکاری ملازم کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو، پاکستان کے سیاستدان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہو، عوام جو ہے وہ کہیں کہ جی ہم بغیر کام کیے ہمیں جو ہے وہ ہر چیز ہمارے گھر کی دہلیز پر ہمیں مل جائے، تو ایسے ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں جب تک آپ اداروں کو درست نہیں کریں گے، جب تک آپ شخصیات کی اجارہ داری ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ آپ عمران خان لے ہیں، نواز شریف لے ہیں، جس کو مرضی لے، اس وقت ہوگی جب آپ کے تمام ادارے جو ہیں وہ فعال کردار ادا نہیں کریں گے۔ جب اگر عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم غلط کام کرتا ہے تو اس کو روکتے نہیں ہیں ادارے، اس وقت تک پاکستان میں بہتری نہیں آ سکتی۔ کیوں مہذب معاشروں میں جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی اسی طریقے سے جواب دے اور وہ اسی طریقے سے ادارے اور سرکاری ملازم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں نظام فعال ہوتا ہے۔ یہاں تو جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ایک دفعہ پرائم منسٹر بن گیا، چیف منسٹر بن گیا، شاید عوام نے جو ہے ان کے نام میں اس ملک کی رجسٹری کر دی، اور وہ جو کریں، سیاہ کریں، سفید کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ جب تک تاثر ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ جو مرضی کر لیں، ہم کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، باتیں نیچے والی کریں اوپر والی کریں، جو مرضی کرتے رہیں، اس وقت تک بہتری نہیں آ سکتی۔ لہذا ہمیں اصل میں جو خرابی کی بنیاد ہے نا، جو جڑیں ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بنیادیں کمزور رکھتے ہیں اور اوپر سے عمارت کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ٹھیک رہتے، تو اس طرح معاملات چلتے نہیں ہوتے۔ ہمیں 20 سال کی پالیسیاں بنانا پڑیں گی، ہمیں جو، اور اس پر جو ہے حکومت ذمہ دار ہو۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرے اور منیمم ایجنڈے پر جو ہے نا 20 سالہ پلان تشکیل دیا جائے۔ مثلا آپ جو ہے پاکستان کے معیشت کے حوالے سے، آپ کشمیر پالیسی پر، آپ پاکستان کی انٹرنل صورتحال پر، امن و امان کی صورتحال پر ایک پالیسی طے کر دیں، اور اس پہ جو ہے وہ بے شک پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے، نون لیگ کی حکومت آ جائے، تحریک انصاف کی حکومت آ جائے، اس پر مجبور ہو۔ کوئی کسی کو یہ حق نہیں پہنچنا چاہیے کہ پھر وہ اس پالیسی کو جو ہے ڈینائی کرے۔ تو لہذا یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہر آنے والا بندہ جو ہے وہ اپنا سر آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو بالکل آئیڈیل سچویشن ہے۔ میاں صاحب آپ نے جو بات کی ہے یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے۔ جو ہے وہ کل اسمبلی کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی حکومت سے یہ گزارش کر رہے تھے کہ آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں، اگر آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہتے تو پھر آپ استعفیٰ دے دیں۔ سر تو حکومت، میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کے اتحادی جو ہے وہ حکومت سے ناراض ہو رہے ہیں، سر کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ درست کہتے ہیں، لیکن دیکھیں اس ناراضگی کے دوران ہی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بجٹ منظور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھی تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہ سارے جو ہے وہ مان گئے اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب بھی ووٹ وہ حکومت کو دیتے ہیں، ویسے وہ ناراض ہے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میاں بیوی ناراض ہو لیکن بچے 5-6 ان کے ہو جائیں اور کہیں کہ جی ہم تو لڑے ہوئے، یہ تو بچے 6 ہو جائیں اور کہیں کہ ایسا ننو جڑا سین ہے۔ چل رہا ہے۔ سر جی وہ اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے کہ خاتون سے کسی نے پوچھا
تو اس نے کہا کہ مینو جڑا ہے وہ پیار نہیں ملیا تے بچے جڑے سی وہ اپوزیشن کی صورت حال جی بالکل اسی طرح کا ہی کوئی پکچر بن رہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی جو ہے نا وہ کامیابی سے نہیں چلتی ہے. ہمارے اتحادی جو ہے وہ ایک وقت گزرنے کے ساتھ پھر ان کے مطالبات بڑھتے جاتے ہیں, اور پاکستان کی سیاست میں جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کیا پالیسیز دی ہے, کیا قانون سازی کی ہے, کیا ویژن دی ہے. یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کیا کام کروایا. تو پھر پاکستان کے سیاستدان اور اتحادی جو ہے وہ زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ابھی جو ہمارے بلوچستان کے دوست ناراض ہوئے ہیں وہ دیکھ لیجئے گا, اگر تو حکومت نے ان کے خواہشات پوری کر دی تو وہ ٹھیک ہے, ورنہ جو ہے وہ اسی طرح چلتے رہیں گے اور اسی طرح ناراضگی بھی چلتی رہے گی. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں ان حالات میں حکومت تو کچھ نہیں ہونے والا. یہ ہے معروضی حالات. یہاں پہ نہ کسی کو جلسہ جلوس کرنے کے حالات نہیں ہے کسی کے, تو کیا تبدیلی لے کے آنی ہے کسی نے. یہ ابھی تبدیلیوں والا موسم نہیں ہے. یہ سارا کچھ قبل از وقت بیٹے بڑھا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فنڈز ہم حاصل کر سکیں, ہمارے حلقوں کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں, ہم جو ہے وہ اور مراعات لے لیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں یہ سیاسی ناراضگی نظر آتی ہیں. یہی تو پاکستان کی سیاست کا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے وہاں ذاتی مفادات اور اپنی سیاست کو قربان چڑھانے کے لیے جو ہے وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہمیں ملت کا دکھ درد نہیں ہے, ہمیں اپنے حلقوں کا دکھ درد ہے. یہاں پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ حلقوں کی سیاست میں بدل چکی ہے. تو جب تک ہم اسے قومی سیاست اور قومی ادارے میں نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سیاست کی بہتری. اور دوسرا ایک اور سب سے بڑا پاکستان میں جو سیاست اور جمہوریت جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکی, اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ ہم نے نظریات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. ہم دیکھیں کوئی ایک وقت تھا جب بھٹو کے دور میں قومی اتحاد اور دائیں اور بائیں بازو کی سیاست تھی, اور اتنا نظریہ عروج پر تھا کہ ایک گھر میں باپ بیٹے سے اختلاف کرتا تھا اور لوگ جو تھے وہ پیپلز پارٹی والے وہ قومی اتحاد والوں کے ساتھ رشتے نہیں کرتے تھے, ان کے ساتھ جو ہے ان کی غمی خوشی میں نہیں جاتے تھے کہ ہم پر جو ہے وہ لوگ کہیں یہ الزام نہ لگا دیں کہ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یعنی اتنے نظریات مضبوط تھے. ہم نے نظریات کا بیڑا غرق کر دیا, سیاسی ورکر پاکستان میں نہیں رہا, اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت مضبوط ہو. تو جب آپ کرائے کے جو ورکر لے کر جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں گے تو پھر اس کا یہی حال ہوگا. اور ہم نے بدقسمتی سے پچھلی حکومتوں نے پاکستان کا سیاسی ورکر بھی کرپٹ کر دیا ہے. اب وہ بندہ جو ہے وہ کسی سیاستدان کے ساتھ چلتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے ہو چکا ہے. لہذا اگر دیکھیں آپ نے کوئی اور اس ملک میں نظام لے کے آنا تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر آپ نے پارلیمانی جمہوریت کو چلانا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو پنیری بونا پڑے گی. آپ کو پاکستان کا بلدیاتی نظام درست کرنا پڑے گا. پاکستان کا تو باو آدم ہی نرالا ہے, یہاں تو اوپر سے جو ہے وہ نیچے کی طرف آتے ہیں, حالانکہ پوری دنیا میں نیچے سے گروم کر کے لوگ اوپر جاتے ہیں. ان کو پھر تجربہ بھی ہوتا ہے, پھر وہ ان کی عوام میں جڑیں بھی ہوتی ہیں. یہاں مسلط کی جاتی ہیں قیادتیں, یہاں ان کا آپ اگر جائزہ لیں تو وہ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ صدر بن جائے یا وزیر اعظم بن جائے. انہوں نے الیکشن لڑا ہوتا ہے, وہ پہلے قوم کی خدمت کرتے ہیں, اور اچھا یہ ٹرائی ہوتا ہے ان میں کہ کس بندے نے عوام کی کتنی خدمت کی ہے, کتنا ڈلیور کیا ہے, اور اس وجہ سے پھر اس کو جو ہے وہ سیاست میں وہ آگے آتا ہے. یہاں دیکھا جاتا ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے, وہ کتنا پیسہ سکتا ہے, کون پسندیدہ آدمی ہے, کون جی حضوری کر سکتا ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ آگے آتے ہیں. تو آپ پہلے اپنا معاشرہ درست کریں, پھر اس کے بعد آپ اپنی سیاست درست کریں, پھر آپ جو ہے یہاں تبدیلی کی بات کریں. جی آفری صاحب. صحیح, بہت شکریہ جو ہے وہ میاں صاحب, آپ کی گفتگو انتہائی خوبصورت تھی. بس تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کے سگنل کا ایشو آ رہا تھا کہ جو ہے وہ دیکھنے والوں کو
جو کٹ کٹ کی آواز آ رہی تھی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ سے دوبارہ جو ہے گزارش کی جائے کہ آپ ہمیں کسی اور دن جوائن کریں. ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.